यहाँ से मैं लेके अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है डॉक्टर साहब, ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए। बस सही हूँ। तो डॉक्टर साहब ये एक होता है कि आइचंग, आई चंग जी। हाँ आइचंग, ये कोई चाइनीज इल्म है? ये भी पैरासाइकोलॉजी के हवाले में आता है या किस हवाले से आता है? ये कदीम चाइनीज इल्म है। अच्छा। हाँ, बहुत कदीम है ये। आई चिंग जो है ये बड़ा पुरस्कार इल्म है ये। अच्छा। हाँ, इसका मतलब ये है तब्दीली या तगय्युर। अच्छा। और बुनियादी तौर पर ये इल्म किसी भी सवाल का जवाब हाँ या नहीं में देता है। अच्छा। जैसे हम इस्तिखारा करते हैं। जी हाँ। फलसफियाना नजरिया इस इल्म का ये है कि हर चीज बदलती है, अच्छा। तगय्युर है। और आई चंग में दो इस्तिलाहें इस्तेमाल होती हैं, एक होती है यन और एक होती है यंग। तो ये दो इस्तिलाहों से बनता है। जो पहली है यंग, यानी मौजूदा आई चंग निजाम जो है वो 64 मुख्तलिफ शक्लों पर मबनी है, जो कि 6 लकीरों से बनती है, यानी 6 लकीरें होती हैं। उन 6 लकीरों के अंदर आपने ये देखना है कि कुछ लकीरें टूटी हुई होंगी यानी आधी, और कुछ साबित होंगी। और ये 6 लकीरों से मुख्तलिफ किस्म की 64 शक्लें बनेगी। यानी आप 3 लकीरें साबुत यूं कर दें और 3 लकीरें टूटी हुई इसके नीचे कर दें, ये एक शक्ल हो गई। या आप टूटी हुई लकीरें ऊपर और साबुत नीचे कर दें, ये दूसरी शक्ल हो गई। या उनको दाएं बाएं कर दें, या उनको मिला दें, ऐसे इस तरह से मिला दें या इस तरह से मिला दें। यानी 64 डिफरेंट टाइप्स ऑफ शक्लें बनेगी, स्टाइल हो जाते हैं। हाँ। हो जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपका मसला क्या है। अब इसके ऊपर जो है किताब लिखी थी, द बुक ऑफ चेंज। ये आई चंग पर लिखी गई सबसे कदीम किताब है, जिसका अंग्रेजी तर्जुमा 1882 में हुआ था। तो मगरिब के जो फिलोसोफर थे, यानी पहले ये चाइनीज में थी किताब, इसको फिर तर्जुमा किया इंग्लिश में। तो जो मगरिब के जो फिलोसोफर थे वेस्ट के, उन्होंने बहुत गौर किया और दिलचस्पी का इजहार किया। अच्छा। और जो माहिर नफ्सियात था, बहुत मशहूर साइकोलॉजिस्ट था, फिलोसोफर यंग, उसने अपना काफी वक्त इस पर लगाया। ये फ्रॉइड के जमाने का फिलोसोफर वो है, साइकोलॉजिस्ट। और इसने बड़ा अपना वक्त सर्व किया इस मजमून के ऊपर, इस जी। इल्म के ऊपर। फलसफा सिर्फ ये है कि टूटी हुई लकीरें जो हैं वो यन है, YUN, अच्छा। और मनफी है यानी कि नेगेटिव है। अच्छा। और साबुत लकीरें जो है वो यंग है, YUNG, और ये मुस्बत है यानी पॉजिटिव है। और तमाम मुख्तलिफ लकीरों से बनी हुई जो शक्लें हैं, अशकाल हैं, वो मुख्तलिफ माने रखती हैं। अगर अच्छा। 3 लकीरें साबित ऊपर है और 3 टूटी हुई नीचे है, इसका मतलब अलग है। और इसके जरिए मुस्तकबिल का हाल ये मालूम करते या करते हैं। यानी कि ये अगर कोई उनके पास बंदा गया है, वो उसे हाँ, एक पेपर देते हैं, उसे कहते हैं 6 लाइनें लगाओ भाई, हाँ, तो उसको आधा घंटा देते हैं, वो सुकून से अपनी जब बैठा बैठा वो लाइनें लगा रहा है। तो इस हिसाब से वो उस पर्सन के हवाले से वो वो अपने। करते हैं, या वो खुद उसको लकीरों को करेंगे कुछ तरीके से, ठीक और ठीक। वो करेंगे। अब इससे मुस्तकबिल का हाल भी मालूम होगा, और एक तरह की राहबरी ये लेते हैं कि ये काम करना चाहिए या नहीं। जैसे मुझे मकान खरीदना है, मैं गया इसके पास, इसने अपनी लकीरों से मुझे देख के बताया कि मकान खरीदो या नहीं खरीदो। जी ये जी। इनका एक तरीके का है। तो मिसाल के तौर पर देखें, अगर 3 लकीरें जो है वो ऊपर जो है वो साबित है, और उसके साइड में जो है वो 3 लकीरें टूटी हुई है। हाँ हाँ। और या 3 लकीरें जो है वो टूटी हुई ऊपर है और नीचे जो है वो साबित है। तो हर लकीर के नीचे जो है उसका मतलब है, जो साबुत लकीरें हैं, मैंने कहा आपको, वो यंग है यानी मजबूती की, और टूटी हुई लकीरें हैं जो वो कमजोर है। जी। तो अब अगर कोई ऐसा मामला आ जाए कि जिसमें 3 लकीरें तो साबुत है हम्म। और 3 लकीरें टूटी हुई भी हैं, तो बिल्कुल अब ये सही। तो हो गया कि भाई ये तीनों मामले यानी मनफी और मुस्बत दोनों बराबर हैं। तो अच्छा। अब क्या फैसला करें कि भाई काम करें या ना करें? तो हाँ। उसके लिए वो क्या करते हैं, सिक्का उछालते हैं। जी जी जी। और सिक्का उछालने से वो ये अंदाजा लगाते हैं
کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. ٹھیک. اچھا, اب فلاسفر جو تھا یونگ, اس نے اس علم پر کافی کام کیا اور اس نے اسے اپنے مریضوں پہ استعمال کیا, جس کے کئی خاطر خواہ فوائد حاصل ہوئے, اور اس پر مزید معلومات جو ہے وہ بہت ساری کتابوں سے مل سکتی ہے. اس کے اوپر یعنی اگر آپ دیکھیں گے گوگل میں جا کر یہ جو آئی چنگ, تو اس کے اوپر بے شمار کتابیں ہیں موجود, اور اس میں کافی اس کی تفصیلات موجود ہیں. بڑا قدیم علم ہے چائنا کا, چائنیز زبان کا. چائنا میں بڑے بڑے علم, دنیا میں علم بہت ہے صابر رضا. اس کے بعد ایک ہوتا ہے اوجا بورڈ. ایک بورڈ ہوتا ہے جس کو اوجا کہتے ہیں, یہ فرانسیسی زبان کا لفظ ہے, اور جرمنی زبان کا یہ جو ہے مرکب ہے, یعنی فرانسیسی اور جرمنی کا. اس کا مطلب ہوتا ہے ہاں, یعنی کہ یس. یہ ایک بورڈ ہوتا ہے جس پر یس اور نو لکھا ہوتا ہے. اچھا. اور اے سے لے کے زیڈ تک حروف ہوتے ہیں, اور اس کے اوپر گنتی لکھی ہوتی ہے. اور ایک دل نما شکل کا پلاسٹک کا ٹکڑا ہوتا ہے جس کے درمیان ایک سوراخ ہوتا ہے. اس کو اوجا بورڈ کہتے ہیں. اگر گوگل پہ لوگ جائیں گے اور لکھیں گے اوجا بورڈ, AUGA, تو وہ اس کی شکل آ جائے گی. اب کسی بات کے لیے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں, اس دل نما ٹکڑے کو بورڈ پر رکھ دیتے ہیں اور خود کو مراقبے کی حالت میں لے جاتے ہیں, تنوینی حالت. اور اس دل کے ٹکڑے کو دھیرے دھیرے بورڈ پر گردش دیتے ہیں. تھوڑی دیر میں وہ ٹکڑا بورڈ پر جہاں رک جاتا ہے, یہی اس بات کا جواب ہوتا ہے. یعنی میں نے آنکھیں بند کر لی ہیں, یہ میرے ہاتھ میں دل کا ٹکڑا ہے, یہ بورڈ ہے, اس کے اوپر نمبر بھی ہے, لیٹر بھی ہے. میں نے آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو میں ٹرانس میں لے جاؤں گا, یعنی تنویمی حالت, اور اس کے بعد میں اس کو گھمانا شروع کروں گا, اور جہاں بھی یہ اپنے آپ میرا ہاتھ کہیں بھی رک جائے گا, وہ اس بات کا جواب. اوجا بورڈ سے روحیں بھی بلائی جاتی ہیں, اس سے اور کئی کام بھی کیے جاتے ہیں. تو اوجا بورڈ کے ماننے والے, یعنی اس کو صحیح ماننے والے دنیا میں بہت لوگ موجود ہیں. یہ دنیا بھری ہوئی ہے, یہ توہم کا کارخانہ ہے. رئیس امروئی نے کہا تھا یہ توہم کا کارخانہ ہے, یہاں وہی ہے جو اعتبار کیا. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک چیز بتائیں کہ وہ یہ جو روحوں کو بلانا, یہ وہ ایک تو یہ تو پرانی یہ ہمارے ہندو دھرم میں بھی ہے, وہاں کے جو یوگی وغیرہ ہیں وہ بھی ایسے کرتب وغیرہ جو چیزیں کیا کرتے تھے. تو یہ روحوں کو بلانا یہ تو ایک پرانا ایک ہے نا طریقہ, کئی مذاہب میں ہے, کئی مذاہب میں ہے, پوری دنیا میں, افریقہ میں بھی ہے. تو یہ اس کے متعلق آپ کیا آج کے اس پروگرام میں اس پہ گفتگو آپ فرمائیں گے؟ اس میں یہ ہے صابر رضا کہ ہمارے مذہب کے لحاظ سے اور ہمارے عقیدے کے لحاظ سے, روح جب انسان کے جسم سے نکلتی ہے تو وہ پھر کسی اور دنیا میں چلی جاتی ہے. جی ہاں, پھر وہ واپس نہیں آ سکتی. ہاں, جس کو عالم برزخ کہتے ہیں نا. جب وہاں گئی, کہیں بھی گئی, وہ کسی اور ڈائمینشن میں گئی, کسی اور کائنات, کسی اور اس کے, واپس وہ اس دنیا میں نہیں آتی, اور نہ ہی آ سکتی ہے کسی عمل سے. یہ تو ہمارا ایک عقیدہ ہے جس پر ہم قائم ہیں. اس کے بعد جو ہم نے سنا ہے اور جو ہم نے لوگوں سے بات چیت کی یا دیکھا ہے, دیکھا تو نہیں ہے کسی نے روح کو, روح نظر نہیں آتی. وہ ان کا ماننا ہے کہ روحیں وہ بلاتے ہیں. اس کے اوپر فلمیں بنی ہیں, گھوسٹ, بے شمار فلمیں بنی ہیں کہ ایک آدمی جو ہے اس کا قتل ہو گیا ہے, اور اب وہ جو ہے وہ بھٹک رہی ہے, اس کی روح اس وقت تک جب تک وہ اس قاتل کو کسی طرح سے پکڑا جائے, وہ اس کے مختلف طریقے اختیار کرتی ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں, فلموں میں دیکھی ہیں, فکشن میں پڑھی ہیں, لوگوں کی زبانی بھی سنا ہے. کچھ مذاہب جو ہیں ان کا یہ یقین ہے, ہم ان کے اس یقین کی رسپیکٹ کریں گے, ہم ان سے بحث نہیں کریں گے. نہیں کریم بھائی, آپ نے اسی میں ایک اور سوال, آپ جب مذاہب کہتے ہیں, مذاہب کے حوالے سے بھی ذرا کلیریفیکیشن کر دیجئے کہ مذاہب کے حوالے سے ہم یہ میں کیونکہ ہم جو پروگرام پیش کر رہے ہیں وہ اس میں کسی ایک بیسک مذہب کے حوالے سے ہم بات نہیں کرتے. بے شک الحمدللہ وی آر پراؤڈ آف اٹ کہ وی آر مسلم, اللہ نے ہمیں مسلمان خاندان میں پیدا کیا ہے. لیکن جو گفتگو ہے وہ تو دنیا کے لیے ہے, اور دنیا میں مذاہب بھی ہیں اور بلیور بھی ہیں اور نان بلیور بھی ہیں, اور بے شمار ان کے سسٹم آف دا لائف ہے. تو مذہب ہم ہر کسی اگر انسان کو کسی بھی چیز کو کر رہا ہے تو ہم اس کو مذہب کہیں گے.
کسی کے فیتھ کو یا بلیف کو. جو نارمل تو یہ پریکٹس میں ہوتا ہے کہ جی 4 مذاہب ہیں جی جو رجسٹرڈ ہیں، یا 3 مذاہب ہیں جو رجسٹرڈ ہیں، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام موسوی ہے، عیسوی ہے، داؤدی ہے، یا اسلام ہے. اس کے علاوہ ہندو مذہب بھی ہے، ہندو دھرم جس کو بولیں گے، یا ایرین بھی ہے، جو پہلے آرین جو مانا کرتے تھے. بدھزم علیحدہ ہے. ہندوازم میں بھی بے شمار عقیدے ہوں گے، یا ان کے بلیف یا فیتھ ہوں بالکل گے. ہے، ان کے ہیں کئی لوگ ایسے چائنیز ہوں گے. دنیا بھری پڑی ہے نا، دنیا کوئی ایک مخصوص حصے میں تو نہیں ہے نا. دنیا تو 6.5-7 ارب کی آبادی ہے، اور دنیا بہت وسیع ہو چکی ہے. ہر مذہب میں ان کے الگ الگ عقائد ہیں. ہاں اور ہاں، کچھ مذاہب عقائد میں کہیں گے، جہاں ان کو جہاں انسان اپنے جس فیتھ پہ رہتا ہے، یا مذہب اور فیتھ ایک ہی چیز کہلوائی جائے گی. جی جی. ٹھیک ہے. تو وہ ان کے اپنے عقائد ہیں کہ وہ روح کو بلاتے ہیں، جی جی روح آتی ہے، میڈیم کے ذریعے آتی ہے. یہ ان کے عقائد ہیں، موجود ہیں دنیا میں. جی جی اور اس کے یعنی اس کے بڑے بڑے واقعات ہیں جی جی جو وہ بیان کرتے ہیں. مثلاً جیسے ہندو مذہب میں جی جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ ان کے یہاں جو ایک رسم ہے جس کو 13ویں کہتے ہیں، جی ہاں. یعنی 13 دن. اب وہ 13ویں کیا ہے؟ بیسیکلی 13ویں کیا ہے کہ جب آدمی کے بدن سے روح نکلی ہے تو یہ ہے کہ وہ اس چیز کو روح ابھی تک ایکسپٹ نہیں کر پائی ہے کہ وہ اب نکل گئی ہے. اچھا تو اچھا اس کو دھیرے دھیرے وہ ڈیٹیچ ہوتی ہے، اس کو ٹائم لگتا ہے. اچھا. بھائی آپ اگر کوئی صدمے سے 2-4 ہوتے ہیں تو آپ کو ٹائم لگتا ہے نا اس کو بھلانے کے لیے. تو وہ روح کو جو ہے نا وہ ٹائم لگتا ہے. تو 13واں دن جو ہوتا ہے نا وہ ایک آخری دن ہوتا ہے جب اب روح مکمل طور پر ڈیٹیچ ہو کے اپنے جو ہے وہ برہما اوپر جو اس سے ملے گی. تو یہ 13ویں ان کا بھی عقیدہ ہے. تو ہمیں ایز اے مسلمان ہمیں یہ بھی سکھایا گیا ہے کہ ہم ہر مذہب جو ہے کسی بھی اس کی ہم رسپیکٹ کریں گے. جی اور ہاں. جو ان کا عقیدہ ہے ہم ظاہر ہے ان کے اس دوسرے عقیدے سے وہ ہمارے عقیدے کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم ان کے عقیدے کی رسپیکٹ کرتے ہیں. ہاں ہم ان پہ نقص نہیں نکال سکتے. ہاں ہم ان سے آرگومنٹ کر سکتے ہیں، کوئی حوالہ ہو تو. ہاں ٹھیک. تو اور ہم جو ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں علم، یعنی علم جو ہے اس کو حاصل کرنا چاہے وہ کسی کا بھی ہو، یہ اس میں کوئی برائی نہیں. آپ دیکھیں جنگ خندق، غزوہ خندق جو تھا اس کے اندر اس سے پہلے کبھی کسی بھی غزوہ میں جنگ میں خندق نہیں کھودی گئی تھی. اور عربوں میں وہ رواج نہیں تھا نا. نہیں تھا، مگر یہ پارسی وہاں کا تھا، ایرانیوں کا. سلمان فارسی. ہاں ان کے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیا تھا اس کو. تو علم یا کوئی بھی اچھی چیز جو بھی ہوگی ایز لانگ ایز وہ آپ کے اس میں آپ اس کے اندر اپنے آپ کو ملوث نہیں کر رہے ڈائریکٹلی، تو دیر از نو ہارم. تو یہ جو روحوں کے حوالے سے جو یہ اوجا بورڈ روحوں کو بلانا، تو اس کے اوپر کئی مذاہب میں الگ الگ قسم کے عقیدے موجود ہیں. جی جی اور اس طرح سے لوگ کرتے ہیں. ہمارے پاس ابھی میرا خیال ہے وقت ہے. تو یہ جو روحوں کو جیسے ہندوازم میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ دوسرا جنم بھی ہوتا ہے، اور یہ روحوں کے حوالے سے. ہاں وہ یا ہندو مذہب میں دوسرے جنم کا ہے پنرجنم. ہاں ہاں وہ ان کا اپنا عقیدہ ہے. ہمارے مسلمانوں میں پنرجنم جو ہے نا دراصل کیا ہے، پنرجنم کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسرا جنم، یعنی اچھا اب یہ پنرجنم جو ہے ہندوؤں کا اپنا ایک عقیدہ ہے، ہم مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے. جی جی اسی حوالے سے پنرجنم پہ کہ نہیں ہے. نہیں ہمارا تو ہے کہ ہم دوبارہ ہوں گے. ہاں وہ تو ہمارا تو ایک مکمل ٹھوس عقیدہ ہے نا. بھائی ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. بھائی دیکھیں مسلمان جو ہے نا، ہاں اس کا جو زندہ اور مرنا اور زندہ ہونا یہ 5 دفعہ ہوتا ہے. پتا ہے آپ کو یہ بات؟ ہاں نئی نہیں بات ہے آپ کے لیے. اور 3 تو سیدھا ہی ہے نا. ایک تو جب ارواح سے وعدہ لیا گیا تو انسان کو جسم بنایا گیا تو ارواح سے وعدہ لیا. بھائی دیکھیں جب بھائی روح کی تخلیق ہوئی وہ پہلا جنم تھا. پہلا جنم. اور دوسرا جنم جب ہم ماں کی گود سے پیدا ہوئے. نہیں یہ پہلا جنم تھا. اس کے بعد اس روح کو سلا دیا گیا، یہ پہلی موت تھی. ہاں بالکل صحیح. پھر اس کے بعد دوبارہ یہاں ہم زندہ ہوئے دنیا میں، یہ دوسرا جنم ہوا ماں کی گود سے. ٹھیک ہے. پھر اب دوبارہ ہم مریں گے، یہ دوسری موت ہوئی. تو 4 ہو گئے. 4. اس کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے قیامت کے دن. ہاں جی. یہ تیسرا جنم ہوا. ہاں ٹھیک ہے. تو 3 جنم اور 2 بار موت، 5 ہو گئے نا پنرجنم. تو یہ چیز تو یہ جو ہے وہ روح جو ہے وہ تو ابدی ہے نا. دیکھیں جی ہماری
ابتدا ہے مگر انتہا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، وہ ہمیشہ سے قائم رہنے والا ہے اور ہمیشہ سے قائم ہے، قائم ہے۔ تو بس یہ ایک فرق ہے روح میں۔ اسی لیے دیکھیں نا، آپ دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الحیو، الحی، ہاں ہے نا۔ اب الحیو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ رہنے والا، جی ہاں، ٹھیک ہے۔ ہم بھی تو ہمیشہ ہی رہیں گے نا، ہم مریں گے، ہماری روح تو نہیں مر رہی نا، مگر ہم الحیو نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ وہ ہے، ہم نہیں ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، ہم تو مخلوق ہے نا۔ اصل میں الحیو اس لیے ہے کہ وہ حیات دیتا ہے، ہاں وہ ایک خالق ہے نا، ہم حیات دیتے نہیں ہیں، ہاں تو اس لیے ہم الحیو نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک فرق ہے۔ تو یہ ہے کہ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ ہاں خواتین و حضرات، باتیں تو ایسی ہیں کہ لیکن کیونکہ یہ آپ لوگوں کا وقت بھی بہت قیمتی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے مختصر ٹائم میں ہمیں سننا ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے، اور ڈاکٹر صاحب کی یہ علم جو گفتگو ہے، علمی گفتگو، اس کو بھی محسوس بھی کرنا ہوتا ہے، آبزرو کرنا ہوتا ہے، اور اپنے خیال کو بنانا ہوتا ہے۔ تو اگلے ہفتے پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔